हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां आपके लिए हम बहुत सारे नॉवेल्स, लाइव शोज़ और डिस्कशंस लेके आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं अपने मशहूर नॉवेल्स में से एक क्लासिक नॉवेल, रंग जाऊं तेरे रंग, तहरीर अनाई व्यास। एक बहुत खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी, मगर एक नए अंदाज से। यानी अब आप ये नॉवेल वॉइस ओवर वीडियो और रीडिंग फॉर्म दोनों में देख पाएंगे। अगर आपको हमारे ये अंदाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें नॉवल की तरफ। रंग जाऊं तेरे रंग, तहरीर अनाई व्यास, पार्ट 4। ख्वामख्वाह ही उसके हवेले से मुखातिब हुआ। मोबाइल उठाकर वक्त देखा। रात के 1 बज रहे थे। न जाने क्या सोचकर कोहनी के बल उठकर बेड की पुश्त से टेक लगाई। मोबाइल हाथ में लेकर कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर रीम का नंबर मिलाया। कुछ दिन पहले ही इरम से लिया था। रात के 1 बजे राइटिंग टेबल पर बैठी रीम इरम के लिए एक और ड्रामा तश्कील दे रही थी। रात का ये पहर उसे हमेशा बड़ा इंस्पायर करता था। रात के ये लम्हे जब हर चीज़ सकूनत इख्तियार किए होती, इस लम्हे वो किसी और ही जहाँ का सफ़र कर रही होती थी, जहाँ वो और उसके किरदार हम कदम होते थे। ज़माने के दुख दर्द सब वो इस लम्हे भुला चुकी होती थी। मगर ये क्या, इस लम्हे किसने इर्तकास तोड़ा? मोबाइल साइलेंट पर तो था, मगर वाइब्रेशन ऑन थी। अशाज का नंबर देखकर वो चौंकी। इरम ने कुछ दिन पहले इससे पूछकर ही अशाज को उसका नंबर दिया था। न जाने इसे वो वैसा भंवरा सिर्फ नहीं लगा जैसा उसके बारे में ख़बरों में हर लम्हा स्कैंडल्स बताते थे। हर नई हीरोइन उसके आगे पीछे होती थी, तो इस सब का क्या मतलब था? मगर जब से वो उसके सेट पर जाना शुरू हुई थी, सिवाय इसे जिज करने के वो कभी उससे ऐसा बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ था कि वो उससे कतराती, बल्कि वो उसे बार बार बोलने पर उकसाता था। चाहे बोलना उसे लानत मलामत करना होता था, वो एंजॉय करता था। रीम ने कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। हेलो, सपाट लहजा। कैसी हो? उसकी बात पर रीम ने मुंह बनाया। जैसी शाम तक थी। जवाब उसके हस्ब तवक्का सड़ा हुआ ही था। वो बेख्तियार मुस्कुराया। यानी वैसी ही सड़ियल? उसके जवाब पर वो हस्ब मामूल मज़ीद चिढ़ गई। ये बताने के लिए फ़ोन किया है? संजीदगी से सवाल किया। नहीं, तुम राइटर हो, जज्बात और कैफियत को बड़ी आसानी से लफ्ज़ों के रूप में धार लेती हो, तो इसका मतलब है लोगों की कैफियत को समझ भी लेती होगी। क्या मेरी कैफियत को लफ्ज़ों में बदल कर मुझे बता सकती हो कि ये क्या है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। इस वक्त तो वो कोई और ही अशाज लग रहा था। फंक्शन ख़त्म हो चुका है? उसकी इतनी लंबी तकरीर के जवाब में वो कुछ और ही पूछ रही थी। एक मशरिक़ था तो दूसरा मग़रिब। नहीं, मैं वापस आ गया हूँ, पहली बार उसने सीधी तरह जवाब दिया। तो फिर यकीनन कुछ पी पिला कर आए होंगे। सो जाएं, सुबह तक हालत बेहतर होगी। उसकी अगली बात पर अशाज सुलग कर रह गया। तुम वो क्या कह रहा था और वो क्या समझ रही थी? क्यों, क्या हकीकत इसके बरक्स है? उसके सवाल पर वो गहरा सांस ले गया। यकीनन, मगर खैर, तुम अपने मफरूज़ों पर ही दुनिया को परखो। सही कहते हैं, कहानियाँ लिखने वाले अपनी खुद साख्ता दुनिया की नज़र से ही हकीकत को देखते हैं, और इसीलिए मुँह के बल गिरते हैं। उसकी बात पर वो यकदम भड़क उठा। हकीकत में रहने वाले भी कहाँ सुख की सांस लेते हैं? वो यासियत भरे अंदाज में बोली। खैर, आपको कोई ढंग का काम है तो बताएं, वरना मुझे डिस्टर्ब मत करें। उसकी बात पर वो तंज़िया मुस्कुराया। जी बिल्कुल, इस दौर की शेक्सपियर तुम ही तो हो। उसके मगरूर अंदाज पर वो हैरत ज़दा था। खुदा हाफिज़। उसका जिद करने का सिलसिला जारी रखता देखकर वो फ़ोन बंद कर गई। मेरी भी हिम्मत मारी गई थी जो इस खुद पर। अगले दिन सेट की बजाय उन्हें साहिल के किनारे पे चंद सीन करने थे। चंद अदाकार और बाकी सब क्रू को लेकर वो सब वहाँ मौजूद थे। रीम ने अशाज की जानिब देखा, जो हमेशा वाली संजीदगी खुद पर तारी के काम में मसरूफ़ था। मामूल के मुताबिक ही वो रीम से मिला। रात वाली किसी भी बात का उसके चेहरे और किसी भी अंदाज से मालूम ही नहीं हो रहा था। रीम ने भी सर झटका।
دل میں سوچا کہ شاید وہ واقعی پی پلا کر آیا تھا۔ وہ سب سین کرنے میں مصروف تھے اور وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھی لہروں کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد آج موجوں کی لہروں سے پرلطف منظر سے حس اٹھا رہی تھی کہ اسے خود بھی یاد نہیں تھا کہ آخری بار سمندر کب دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے قریب کسی کے بیٹھنے کا گمان ہوا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو اشاس تھا۔ تم نے میری رات کی کیفیت کو لفظوں میں نہیں ڈھالا۔ سامنے دیکھتے وہ رات والی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ ریم نے کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ رات میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ قریب موجود ایک پتھر اٹھا کر پانی میں پھینکا۔ اس کی اڑتی چھینٹیں نہ جانے ریم کو اتنی بھلی کیوں لگیں۔ اپنی محرومی کو بھی ایسے ہی دنیا کی نظر کیوں نہیں کر دیتی۔ اس کی بات پر وہ بری طرح چونکی۔ میں کسی سے اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اپنی طرف سے دو ٹوک بات کہہ کر پاؤں کو سمیٹ کر چوکڑی بنائی اور ہاتھوں کو دوپٹے میں سمیٹا۔ اشاس نے بڑی فرصت سے اس کا ایک ایک خیالی دنیا میں تو بڑی باتیں بھی لکھ جاتی ہو، لوگوں کو زندگی سے سیکھنے کے گربیز بتاتی ہو، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں، بس کہنے کی ساری باتیں ہیں۔ کتنا فرق ہے تمہارے قول و فعل میں۔ اس کا لہجہ اسے صاف اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ جب ایک شخص آپ کو منع کر رہا ہو کہ میری ذاتیات میں مت گھسیں تو سمجھداری اور اخلاق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں مت گھسیں، لیکن آپ شاید ان دونوں چیزوں سے واقف نہیں۔ وہ اس کی جانب چہرہ کیے ترش انداز میں اسے لعنت ملامت کرنے لگی، جس کی ہمیشہ والی مذاق اڑاتی ہنسی اسے اور سیخ پا کر گئی۔ اور آپ جس مرضی کی ذاتیات میں گھسے، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہیں اس سب کا کس نے اختیار دیا ہے؟ اس کی بات پر ریم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے اس قسم کا گھٹیا شوق ہرگز نہیں، تیکھے لہجے میں اسے باور کرایا۔ ریئلی؟ کبھی اپنے انٹرویوز دینے کے بعد دوبارہ پڑھے ہوں تو پتہ ہو کہ کس کس کے بارے میں تم اپنی مفت اور سستی رائے دے چکی ہو۔ تلخی سے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آپ شاید اپنی بات ضائع جانے پر کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گئے ہیں، یا اس بات کا دکھ ہے کہ رات کے پہر آپ کی باقی تتلیوں کی طرح میں نے آپ کی پذیرائی کر کے بات سے بات کیوں نہیں نکالی تاکہ ایک نیا اسکینڈل بنتا۔ اٹھتے ہوئے وہ کپڑے جھاڑ کر جیسے بدلہ پورا کر چکی تھی۔ اب تم میری ذاتیات پر حملہ نہیں کر رہی۔ بغیر جانے بوجھے دوسروں کے بارے میں دیے جانے والے کمنٹس اسی طرح واپس آپ کے منہ پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، اشاس اسے آئینہ دکھا کر اس سے پہلے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ اشاس کو اس سے کیا دشمنی تھی آخر۔ ایسی زہر میں بجھی باتیں وہ کیوں کرتا تھا؟ آج کی بات کا پس منظر وہ جاننے سے قاصر تھی۔ وہ کس انٹرویو کا حوالہ دے رہا تھا؟ اسے ذہن میں بہت زور دینے کے باوجود یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خاص طور سے اشاس کے بارے میں کبھی کوئی بات کی ہو۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں گمسم بیٹھی رہی۔ ان کو کسی طرح ٹریپ کرو۔ وہ فون پر کسی کے ساتھ محوے گفتگو تھا۔ میں جلد از جلد اس کے بھرے مجمع میں ویسے ہی ذلیل کرنا چاہتا ہوں جیسے اس دن اس نے مجھے کیا تھا۔ حاکم شاہ اس رات سے تڑپ رہا تھا۔ اگلے دن میڈیا کے سامنے اس نے تو سارا الزام اشاس پر ڈال دیا کہ اس کی کسی آفر پر اشاس آپے سے باہر ہوا، اور وہ آفر کیا ہے وہ اشاس ہی بتائے گا۔ مگر اشاس بھی اس کی چالیں خوب سمجھتا تھا۔ بڑی آسانی سے یہ کہہ کر اپنا دامن بچا لیا کہ وہ اپنے پرسنل کے بارے میں نہ کسی کو بتاتا ہے، نہ بتانے کا خواہش مند ہے، لہٰذا اس معاملے پر بھی وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اور یوں وہ معاملہ تو ٹھپ پڑ گیا، مگر حاکم نچلا نہیں بیٹھ رہا تھا۔ سر، وہ آج کل صرف اور صرف اپنے کام پر ہوتا ہے اور وہاں سے گھر واپس۔ ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں آ رہا کہ اس کو ٹریپ کیا جا سکے۔ اس کا خاص اور خاص اس وقت اسے اطلاع دے رہا تھا۔ تو جلد ہی کوئی ترکیب کرو، وہ بے چینی سے بولا۔ جی سر، کوشش کرتا ہوں، وہ اسے تسلی دینے لگا۔ کوشش نہیں، جلد ہی کوئی بندوبست کرو۔ تم وہاں سیٹ پر کیا کرتے ہو؟ اس کے ساتھ اسے پھنساؤ کسی بھی طرح۔ سر، ان کے ڈرامے میں گیسٹ اپیئرنس کے لیے ایک ایکٹر باہر سے آیا ہے۔ کل ان سب نے اس سے ملنے اسلام آباد جانا ہے اور اس کے سین بھی وہیں شوٹ کریں گے۔ 2 دن کا ٹرپ ہے۔ اس کی بات پر حاکم نے ہنکارا بھرا۔ ہاں تو پھر؟ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ یہ سب اسے کیوں بتا رہا ہے۔ جا کون کون رہا ہے؟ یکدم کچھ سوچ کر حاکم شاہ نے پوچھا۔
ارم کریو کے لوگ اشاز، ریم اور 2 اور ایکٹرز جا رہے ہیں، اس نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں جو کہوں تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ یکدم اس کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ اشاز کو مروانا نہیں چاہتا تھا، بس چاہتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے کہ اس کی ساری بنی بنائی ساکھ متاثر ہوں۔ یار میں نے نہیں جانا، ریم نے فوراً سے پہلے انکار کر دیا۔ ارم یار انجوائے کرو گی، سچ میں بہت پیاری لوکیشن ہے وہاں کی، سمجھو کالج ٹرپ ہے۔ ارم اور وہ ان چند دنوں میں بہت، اور تمہیں پتہ ہے اشاز کی بہن بھی جا رہی ہے، اینڈ شی از مائی بیسٹ فرینڈ اینڈ بھابھی ٹو بی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں بور نہیں ہونے دے گی، ارم نے گویا انکشاف کیا۔ انہیں دیکھ کر تو ذرا اچھی امید نہیں کہ ان کی بہن اچھی ہوگی، ریم نے بغیر جھجکے کہا۔ ہاں ہاں، ارے نہیں یار وہ بہت اچھی ہے، بس تم اپنی پیکنگ رکھو، اور آنٹی سے میں اجازت لے چکی ہوں، وہ ہرگز اعتراض نہیں کریں گی۔ چونکہ رات میں انہیں جانا تھا اسی لیے شوٹنگ جلد ہی ختم کر کے سب گھروں کو روانہ ہوئے۔ آخر میں ارم اور ریم رہ گئے تھے۔ اس کے شدید انکار کو خاطر میں لائے بغیر ارم اسے جانے کے لیے کنونس کر چکی تھی۔ گھر جا کر اس نے پیکنگ کی۔ ایسا لگ رہا تھا زندگی کا ایک اور انداز شروع ہو چکا ہے۔ وہ جو خود کو دنیا سے کاٹ چکی تھی، آہستہ آہستہ اس میں داخل ہو کر اپنے لیے خوشی کے لمحات چننے لگی تھی۔ جس لمحے وہ ارم کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچی، اشاز کے ہمراہ ایک طرحدار سی لڑکی کھڑی دیکھی جو تیز تیز بولتے اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ اشاز کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی کلاس لی جا رہی ہے۔ ریم کو بے ساختہ ہنسی آئی، کوئی تو تھی جو اس پر بھی چڑھائی کر سکتی تھی۔ ان کے قریب پہنچتے ہی اس کی زبان کو بریک لگا۔ تو تم ریم ہو؟ واؤ ماشاء اللہ۔ ارم اس سے مل کر الگ ہوئی اور ساتھ کھڑی ریم کا تعارف کروایا۔ سمیرا نہایت پرتپاک انداز میں اس سے ملی، مگر اشاز کے سامنے اپنی یکدم تعریف پر وہ کچھ خجل سی ہوئی۔ بہت شوق تھا تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے کا، اس سے الگ ہوتے وہ اشتیاق سے بولی۔ ریم کے چہرے پر موجود بوکھلاہٹ کو اشاز بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سر جھٹک کر بڑی مشکل سے اس کے ہونک چہرے کو دیکھ کر امٹنے والا قہقہ کا گلا گھٹا۔ اتنے سے ہی دنوں میں وہ جان گیا تھا کہ ریم اپنی تعریف کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور جب کوئی تعریف کرے تو وہ جو خود کو بڑی کوئی توپ چیز اور لیے دینے والا ظاہر کرنا چاہتی ہے، یکدم ہونک ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ اکٹھے ہوئے کیونکہ ان سب کو ایک ساتھ بورڈنگ کروانی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ آٹوگراف اور پکچرز کے لیے آ گئے، خاص کر اشاز کا تو ایک عالم دیوانہ تھا۔ ارم، ریم اور سمیرا ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ ریم کے ڈھیروں فینس بے خبر تھے کہ جس کے لکھے ڈراموں کے وہ فین ہیں وہ ان کے آس پاس ہی موجود ہے۔ ریم سن ارم اور سمیرا کو رہی تھی، مگر دھیان اس کا اشاز میں تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ ایک ایک فین کو نہایت محبت سے جواب دے رہا ہے۔ کوئی اس کا بازو کھینچ رہا تھا تو کوئی کندھا۔ سیکیورٹی کے لوگ ارد گرد لوگوں کو ہٹا بھی رہے تھے، مگر وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روک رہا تھا۔ ایک ایک بندے کے ساتھ اس نے بغیر ماتھے پر بل لائے تصویر کھنچوائیں۔ اس کی ذات کا ایسا نرم پہلو ابھی تک ریم کی نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ سب آ چکے تھے، وہ لوگ تیزی سے اندر کی جانب بڑھے۔ قسمت سے اسے جہاز میں سیٹ بھی اشاز کے ہمراہ ملی۔ وہ کھڑکی کی جانب، جبکہ اشاز اس کی ساتھ والی سیٹ پر تھا۔ وہ پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی، مگر اپنے ساتھ بیٹھے بندے کو یہ بتا کر اپنا مذاق نہیں اڑوانا چاہتی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھیں۔ وہ جو کنکھیوں سے اسے سیٹ بیلٹ باندھتے دیکھ رہی تھی، اس کے یکدم اپنی جانب متوجہ ہونے پر گڑبڑا گئی۔ آپ اپنی باندھیں، جب میری مرضی ہوگی میں باندھ لوں گی۔ اس کے شاہانہ انداز پر وہ کندھے اچکا کے ہولے سے مسکرایا۔ جہاز آپ کا ویٹ نہیں کرے گا کہ کب جناب عالیہ سیٹ بیلٹ باندھیں اور کب جہاز اڑے۔ اسے صاف جتاتے ہوئے ہلنے کا موقع دیے بغیر خاموشی سے جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھ کر پیچھے ہوا۔ وہ دم سادھے اس کے قربت پر چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی، جبکہ دوسری جانب کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جیسے ہی جہاز اڑان بھر کر سکوت میں آیا، ریم نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک ڈائری اور پین نکال کر گود میں دھرے، موبائل پر ہینڈ فری لگا کر کانوں میں لگائی اور خاموشی سے لکھنے لگی۔ اشاز نے گردن موڑ کر اس کے چلتے ہاتھوں کو دیکھا۔ غالباً وہ کسی نئے ڈرامے کا اسکرپٹ تھا۔ اسے انہماک سے لکھتے دیکھ کر خاموشی سے اس کے ایک کان سے ہینڈ فری نکال کر اپنی کان میں لگائی۔ ریم اس بے تکلفی پر بھونچکا رہ گئی۔ آپ نے کبھی مینر سیکھے کہ نہیں؟
ناگواری سے اس کی حرکت دیکھ کر طنز کیا۔ بھائی تم نے تو آفر کرنی نہیں تھی اور میں بور ہو رہا تھا، سوچا تمہارے پسندیدہ گانے ہی سن لوں۔ امید نہیں تھی مگر چوائس اچھی ہے تمہاری، شرمندہ ہوئے بغیر دھونس بھرے انداز میں بولا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے کان سے اپنے ہینڈ فری نکالی، بیگ سے ٹیشو نکال کر اسے صاف کیا اور پھر اپنے کان میں لگائی۔ میرے کان میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس کی حرکت پہ وہ محسوس ہوا۔ ریم نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا، اپنے موبائل سے ہینڈ فری لگا کر خود بھی گانے سننے لگا، مگر پھر سے زبان میں کھچلی ہوئی۔ کوئی نیا ڈرامہ لکھ رہی ہو؟ اس کے کان کے قریب ہو کر بولا۔ ریم نے غصے سے ڈائری بند کی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تیکھے نینوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سفر کے دوران خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ مزے سے کندھے اچکا کر اسے مسئلہ بتایا گیا۔ تو یہ آپ کا مسئلہ ہے نا، میرا نہیں ہے، اپنے مسئلے خود نمٹائیں۔ سر جھٹک کر پھر سے ڈائری کھولی۔ ڈرامہ کس کے لیے لکھ رہی ہو؟ پھر سے سوال۔ اف! ریم کا دل کیا کہ کاش وہ اس بندے کا سر توڑ سکتی یا خود کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا سکتی، مگر ہزاروں خواہشیں سے وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ اپنی خمدار پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کر اسے گھورا، جو چہرے پر چڑھانے والی مسکراہٹ سجائے اس کے تاثرات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ارم کے لیے؟ اس کی بات پر حیرت کی ایکٹنگ کرتا وہ اسے زہر لگا۔ یعنی ایک اور ڈرامہ تمہارے ساتھ؟ سر سیٹ کی پشت پر گرایا۔ جی، میرے بھی جذبات کم و بیش ایسے ہی ہیں، مگر مجبوری کا نام شکریہ۔ وہ بھی اسے باور کروا گئی کہ اسے بھی اس کے ساتھ کام کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اچھا چلو دفع کرو، چونکہ تمہاری پسند کے گانے کچھ میری پسند سے ملتے جلتے ہیں، لہٰذا تمہارے ساتھ کام کرنے کا یہ کڑوا گھونٹ بھر لوں گا۔ اس کی ذات پر احسان کیا گیا۔ آپ اتنے خود پسند کیوں ہیں؟ ریم نے چڑھ کر سوال کیا۔ جب دنیا آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے تو انسان کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کا موبائل لے کر بلوٹوتھ آن کر کے چند گانے اپنے موبائل سے اس کے موبائل میں سینڈ کرنے لگا۔ وہ جان گئی تھی کہ جو اس کے دل میں سمائے وہ کر کے رہتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ دوسرے شخص کو یہ عمل کتنا ناگوار گزر رہا ہے۔ یہ میرا موبائل ہے، اس نے اسے شرمندہ کرنے کی آخری کوشش کی۔ ہاں نا، تمہارا ہی ہے، میں کون سا چوری کر رہا ہوں؟ دیکھو پرسن سے بھی نہیں گزرا، یہ جو چند گانے بھیج رہا ہوں سنو۔ پھر سے دھونس۔ ریم نے سر جھٹکا۔ بلوٹوتھ کرنے کے بعد بڑے آرام سے اس کا موبائل واپس اس کی گود میں دھرا۔ ریم نے نہ چاہتے ہوئے ایک گانا پلے کیا۔ ریم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جو اب ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا۔ عجیب پراسرار تھا، لمحہ لمحہ کیفیت بدلنے والا، کبھی یکدم اپنا اور کبھی بے حد اجنبی، کبھی غصہ کرتا ہوا اور کبھی چڑھاتا زچ کر کے حرص اٹھانے والا۔ ریم جو اس کی بے تکلفی سے پہلے پہل چڑھتی تھی، اب اس طرح نہیں چڑھتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی گھٹیا بات نہیں کی تھی، کبھی اس کی نظر اس کے انداز میں ہوس نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اتنا بے تکلف ہر کسی کے ساتھ تھا بھی نہیں۔ وہ سیٹ پر اسے دیکھ اب تو دل کرتا تھا اس کے کردار کے ان اسرار و رموز کو قلم میں ڈھال کر اس پر کوئی کردار لکھے۔ کھلی کتاب ہوتے ہوئے بھی وہ بند کتاب جیسا تھا، جس کا ہر نیا پیج پڑھنے والے کو حیران کر دیتا تھا۔ کل تک اس سے ناراض تھا اور آج یوں بے تکلف۔ رات میں بس اپنے اپنے کمروں میں پہنچ کر وہ سب صرف کھانا کھانے کے لیے ہال میں اکٹھے ہوئے اور پھر آرام کی غرض سے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن اس انٹرنیشنل ایکٹر نے آنا تھا۔ اگلے دن صبح میں اشاز ڈرائیور کے ساتھ اس ایکٹر کو ایئرپورٹ لینے جا چکا تھا، جبکہ ریم سمیرہ کے ساتھ ہوٹل کے پچھلی جانب بنے خوبصورت منظر کو دیکھنے اور تم اتنی ہی خاموش رہتی ہو یا مجھ سے پہلی بار ملنے کی وجہ سے ہو؟ سمیرہ کب سے خود ہی بول رہی تھی اور مسکرا کر بس ہوں ہاں میں جواب دے دیتی تھی۔ نہیں، میں بے تکلف ہونے میں بہت وقت لیتی ہوں۔ صاف گوئی سے اسے بتا کر سامنے موجود پہاڑوں اور اس کے اوپر بادلوں کا سنگم دیکھنے لگی۔ اور تمہیں مرگلہ کا یہ ٹریک دکھاؤں؟ سمیرہ اسی لیے ایک خوبصورت سی سڑک پر لے آئی۔ دونوں فٹ پاتھ پر چلتی باتیں کرنے لگیں۔ ارد گرد خوشگوار سی ٹھنڈک اور جا بجا سبزے نے اس ماحول کو بے حد خوبصورت بنا رکھا تھا۔ ہر سڑک کے آخر میں پہاڑوں کا منظر بہت ہی دل فریب لگ رہا تھا۔ اشاز کی بہت خواہش ہے کہ یہاں ہم اپنا گھر لیں۔ وہ اس بار آیا بھی اسی نیت سے ہے اور مجھے بھی اسی لیے لایا ہے کہ یہ کام اس بار کر کے ہی جانا ہے۔
اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اشاز کے ارادے بتا رہی تھی۔ آپ کے پیرنٹس؟ ریم نے بات سے بات نکالنے کے لیے ویسے ہی پوچھا۔ سمیرہ کی مسکان یکدم سمٹی۔ ریم کو اپنا سوال اس لمحے بے حد غلط لگا۔ وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ بہت عرصے پہلے انہوں نے ڈیورس لی اور پھر اپنے اپنے نئے ساتھیوں اور نئے بچوں کے ساتھ خوش ہیں۔ سمیرہ کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی سمٹ آئی۔ آئی ایم سوری، ریم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ میرے پاس تو اشاز ہے تو میں نے خود کو بڑی جلدی سے اس تکلیف سے سنبھال لیا، مگر اشاز اب تک اس فیز سے نہیں نکل سکا، بہت ڈسٹرب رہا، مینٹلی بہت تکلیف سے گزرا، ڈپریشن کے اس فیز میں چلا گیا جہاں کئی بار اس نے سوسائڈ کی کوشش کی، پھر مسلسل سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کر کے اس کی سیٹنگز کروائیں۔ انہوں نے ہی تب ڈسکور کیا کہ اس کی آبزرویشن بہت کمال کی ہے۔ میں نے اسے آرٹ کی جانب دھکیلا اور پھر ارم کے ساتھ یہ کام رکنے لگ گیا۔ پہلی ٹیلی فلم اس نے بددلی سے قبول کی، مگر اس کی اچھی عادت یہ ہے کہ جس کام پہ ہاتھ ڈالتا ہے اسے پورے دل و جان سے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد تو اس کا نیا سفر شروع ہو گیا۔ ارم اور اس کی فیملی نے ہر لمحے ہمارا ساتھ دیا۔ شاید ارم نہ ہوتی تو میں اکیلے یہ سب نہ کر پاتی۔ ریم یہ سب سن کر بے حد حیران ہوئی۔ اس نے کبھی اپنے کسی انٹرویو میں فیملی کو ڈسکس نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے بارے میں یہ سب باتیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو آپ دونوں اب اکیلے رہتے ہیں؟ ریم کو نہ جانے ان دونوں کے بارے میں جاننے میں اتنی دلچسپی کیوں ہوئی۔ نہیں، نانا کے پاس ہوتے ہیں، مگر اشاز کو ان کے پاس رہنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ماما کا ساتھ دے کر ہم دونوں پر ظلم کیا۔ اگر وہ زور زبردستی سے ماما کو دوسری شادی سے روک دیتے تو کم از کم ایک رشتہ تو ہمارے پاس ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ زور زبردستی سے رشتے نہیں نبھائے جاتے، وہ چاہے ماں کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جب تک اپنی اولاد کے لیے لڑنے اور زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوتی ہے تب تک وہ اس رشتے کو نبھا سکتی ہے، مگر جہاں وہ ماں سے نکل کر صرف عورت بن کر سوچتی ہے تب اس کی نفسانی خواہشیں اسے اولاد کی جذبات ان کی تکلیف کو بھلا دیتی ہیں۔ کس قدر گہری بات وہ کر گئی تھی۔ ریم بس اس کے حوصلے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اشاز یہ نہیں سمجھتا، وہ انہیں صرف ایک ماں تصور کرتا ہے، مگر وہ ایک عورت بھی تو تھی۔ کیا ہوا کہ انہوں نے ہمارا نہیں سوچا؟ ان سے بڑھ کر 70 ماؤں جتنی محبت کرنے والے نے تو ہمارا سوچ لیا۔ میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ ایک ماں کی محبت نہیں ملی تو کیا ہوا، اس اللہ کی محبت تو ٹھکانے لگا ہے۔ ریم نے بے اختیار رک کر اسے گلے لگا لیا۔ اس کی بات پر دل پوری طرح بھر آیا۔ آپ بہت حوصلے والی ہیں۔ سمیرہ اس کے انداز پر حیران رہ گئی، پھر محبت سے اسے بھیج لیا۔ ارم کے علاوہ ایسی باتیں اس نے کبھی کسی سے نہیں کی تھیں، نہ جانے اس اجنبی لڑکی سے کیوں کر لی۔ ریم اسے اجنبی نہیں، بہت اپنی اپنی لگی۔ کیوں؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب اللہ اپنی محبت دیتا ہے تو حوصلہ بھی دے دیتا ہے۔ چلو واپس چلیں، کہیں اشاز مجھ پر چڑھائی نہ کر دے کہ میری رائٹر کو لے کر کہاں غائب ہو گئی۔ اس سے الگ ہوتے کچھ دیر پہلے کے جذباتی لمحے کا اثر زائل کیا۔ دونوں کے لہجے نم تھے۔ شوٹنگ ختم ہوتے ہی وہ انٹرنیشنل ایکٹر تو رات کی فلائٹ پکڑ کر واپس چلا گیا، اور یہ سب مونال کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ پہلے سب نے کھانا کھایا، پھر سب ادھر ادھر ہو گئے۔ کوئی تصویریں کھینچ رہا تھا تو کوئی رات کے پہر یہاں کی خوبصورتی کا مزہ اٹھا رہا تھا۔ ریم ایک جنگلے کے قریب کھڑی نیچے آبادی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اوپر پہاڑوں پر کھڑے ایسے لگتا تھا جیسے پورا آسمان اور خاص طور سے ستارے نیچے آ گئے ہیں، ہر جانب روشنی ہی روشنی۔ اشاز اس کے قریب کھڑا ہوا۔ جب سے سمیرہ نے اسے اشاز اور اپنی کہانی بتائی تھی تب سے ریم کو اشاز سے ایک عجیب سی ہمدردی تھی، یا انسیت ہو رہی تھی، یا کیا جذبہ تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ کیسا لگا یہ شہر؟ اشاز اس کے قریب کھڑا اس کے چہرے پر موجود روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ بے حد خوبصورت۔ میں نے سن تو رکھا تھا کہ اسلام آباد بڑا پرسکون شہر ہے، مگر یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے کہیں زیادہ پرسکون ہے۔ ایسا لگ رہا ہے بھاگ دوڑ والی زندگی کی نسبت یہاں عجیب سا ٹھہراؤ ہے، جیسے مسافر کسی سرائے میں کچھ دیر سستانے کے لیے رکتا ہے۔ بالکل ایسی ہی جگہ لگی ہے، وہ اپنے محسوسات بتا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود سکون اشاز بڑی آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔
سمیرہ بتا رہی تھی کہ آپ یہاں گھر لے رہے ہیں۔ چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا جب سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہاں سمجھو لے ہی لیا ہے۔ جس وقت میں اس انٹرنیشنل ایکٹر کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گیا تھا اس سے پہلے گھر کی پیمنٹ کرنے گیا تھا۔ انفیکٹ گھر تو میں نے 4-5 ماہ پہلے یہاں دیکھا تھا، تب بھی کسی شوٹ کے لیے ہی آیا تھا۔ تبھی ارادہ کیا، گھر دیکھا اور پسند آ گیا، بس اب اس کو فائنل کر لیا ہے۔ وہ بڑے مزے سے اسے ایسے بتا رہا تھا جیسے وہ اس کی کوئی بہت پرانی فرینڈ ہو۔ گریٹ، وہ ایسے خوش ہوئی جیسے اس نے وہ گھر اسی کے لیے خریدا ہو۔ تمہاری باتیں سننے کے بعد تو میرے لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ میں یہاں گھر خریدتا۔ اس کی بات پر ریم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کی معنی خیز سی مسکراہٹ بھی اسے سمجھ نہ آ سکی۔ اگر تمہیں ہر سال یہاں آنے کا موقع ملے تو کیا تم آیا کرو گی؟ اس کے سوال پر پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں نا، کون ہے جو اس خوبصورت جگہ ہر سال نہ آئے؟ بلکہ مجھے تو جب موقع ملا میں ضرور آؤں گی۔ اس کی بات آج خیریت ہے؟ مجھے چڑھانے کی بجائے مسکرایا جا رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا اٹھا۔ ہاں کبھی کبھی مزاج بدل کر بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھو میں نہیں چڑھا رہا تو تم بھی انسانوں کی طرح بات کر رہی ہو۔ وہ جو بڑی مشکلوں سے اس سے سیدھی طرح بات کر رہا تھا اس کی یاد دلانے پر شروع ہو گیا۔ آپ کے خیال میں کیا میں جانور کی طرح بات کرتی ہوں؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ دونوں لڑنے کے لیے تیار تھے۔ ہیلو، انہیں ایک ہی کمرے میں بلا کر کچھ کام بتاؤ اور پھر ارم کو لے کر وہاں سے باہر آ جانا، اور آگے کا کام تو تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ مسلسل اس سے فون پر رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں، اسے تسلی دلائی گئی۔ مجھے یہ کام جلدی ہی چاہیے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ آپ نے میڈیا کے بندوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ میرا سگنل ملتے ہی وہ ہنگامہ برپا کریں گے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہ میں کہہ چکا ہوں۔ اس کی بات پر وہ پھر سے یقین دہانی کروانے لگا کہ وہ کام آج کے ہی دن میں کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں منتظر ہوں۔ اس نے مطمئن ہوتے فون بند کیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ لوگ شوٹنگ پیک اپ کر کے واپس آئے تھے۔ میم، مجھے آپ سے سر اشاز اور میم ریم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ لوگ سر اشاز کے کمرے میں اگر اکٹھے ہو جائیں تو بہتر ہوگا، راشد نے ارم سے کہا۔ کیوں، خیریت ہے؟ وہ اس کی بات پر کچھ الجھی۔ جی بس مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ یہ کہہ کر کسی ایکٹر کے بلانے پر چلا گیا، جبکہ ارم اشاز اور ریم کو لیے اشاز کے روم میں موجود تھی۔ کیا کہنا ہے اس سے؟ 15 منٹ سے وہ نہیں آیا۔ اشاز بے تکلفی سے بیڈ پر نیم دراز تھا، جبکہ ارم اور ریم دونوں بیڈ کی دائیں جانب رکھی کرسیوں پر براجمان تھیں۔ اب وہ آئے گا تو ہی پتہ چلے گا۔ ارم بھی اکتائی ہوئی تھی، تھکاوٹ سے برا حال تھا اور اسے بھی آرام کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ نوک کر کے راشد اندر داخل ہوا۔ سوری ایوری ون، راشد ارم کا اسسٹنٹ تھا۔ خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ بتاؤ یار، کیا مسئلہ ہے؟ اشاز تھوڑا اٹھ کر بیٹھا۔ سر، وہ ایسا ہے کہ فریدہ کچھ ایڈوانس پیمنٹ مانگ رہی ہے اور کچھ سینز وہ اپنی مرضی سے بدلوانا چاہتی ہے۔ اس کی بات پر ان تینوں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ دونوں باتوں کی وجہ، اور اس نے یہ بات مجھ سے یا ارم سے کیوں نہیں کہی؟ اشاز کا چہرہ متغیر ہوا۔ وہ دونوں اپنے پورے کریو سے اتنے فرینک تھے کہ وہ بلا جھجک کوئی بھی مسئلہ انہیں بتا دیتے تھے۔ سر، شاید مجھ سے جان پہچان کی وجہ سے اس نے کھل کر یہ بات کہہ دی، وہ وضاحت دینے لگا۔ چلو ایڈوانس پیمنٹ تو ہم کر دیں گے، مگر سینز کون سے بدلوانے ہیں؟ اور تم جانتے ہو یہ اختیار ایکٹرس کو نہیں ہوتا، ارم ناگواری سے بولی۔ بدلوانے نہیں، بس وہ چاہ رہی تھی کہ اس کے کچھ سینز زیادہ کر دیتے، مطلب چند ایک سینز میں اس کی انٹری بن سکتی ہے۔ ارم کو غصے میں آتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ کون سے سینز ہیں وہ؟ ریم بس خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ آپ چلیں، میں آپ کو اسکرپٹ دکھا دیتا ہوں، میرے خیال سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر ارم یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی ریم بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں بھی چلتی ہوں۔ نہیں میڈم، آپ بیٹھیں، ہم اسکرپٹ لے کر اوپر ہی آتے ہیں، بلکہ فریدہ کو بھی لے آتے ہیں، آمنے سامنے بات ہو جائے گی۔ یوں سب کے سامنے اسے زرزنش کرنا یا سمجھانا اچھا نہیں لگتا۔ باقی سب نیچے ہال میں موجود تھے۔ ہاں یار تم بیٹھو، راشد صحیح کہہ رہا ہے، ہم اسے لے کر آئے، یہیں ساری بات ہو جائے، ارم اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ریم خاموشی سے واپس بیٹھ گئی۔
ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز تو سین بدلتے ہیں، اب ایکٹرز بھی بدلنے لگ گئے۔ ریم نے کسی قدر طنز سے اشاس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو موبائل میں مصروف تھا۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہر کسی کو بدلنے کی خواہش مند۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر وہ بولا، سمیرا بڑی گرویدہ ہو گئی ہے تمہاری، پتہ نہیں وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا۔ آپ کو افسوس ہے؟ اس نے اشاس کی بات کا پہلی بار مزہ لیا۔ ہاں نا، اسے جو بندہ پسند آ جائے وہ دوسروں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ بھی اسے پسند کریں۔ اس کے لہجے میں افسوس اور خدشہ تھا۔ ریم اس کی حالت پر کھلکھلائی۔ اشاس نے حیران نظروں سے اس کے چہرے پر اجاگر ہونے والی اجلی مسکراہٹ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر ریم کی کھلکھلاہٹ سمٹی، پھر گھور کر اسے دیکھا۔ اشاس ہولے سے مسکرا کر پھر سے موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ دنیا خوبصورت ہے نا؟ کچھ دیر پہلے کے لمحے کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ گویا ہوا۔ دنیا تبھی اچھی لگتی ہے جب آپ کو آپ کی حقیقت و سمت جانتی نہ ہو۔ ریم کی بات پر وہ اٹھ کر سیدھا ہوا۔ ایک پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکا رکھا تھا۔ وہ ایک پاؤں موڑ کر بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں اپنے بکھرے حلیے کے باوجود وہ یقیناً کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکا سکتا تھا۔ تو تم اپنی حقیقت سمیت دنیا کو جانو، پرکھو۔ اشاس کی بات پر اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کیوں میری محرومی کو بار بار موضوع گفتگو بناتے ہیں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیکھ کر وہ اس سے سوال کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ اسی لیے کہ تم نے اس محرومی کو اون نہیں کیا۔ اشاس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تمہارے خیال میں ظاہری محرومی ہی اصل محرومی ہوتی ہے؟ نہیں ریم، ہم سبھی محروم ہیں۔ کوئی قوت گوئی ہوتے ہوئے سچ کہنے سے محروم ہے، تو کوئی بہت سارا علم اور عقل و فہم رکھتے اسے صحیح انداز میں استعمال کرنے سے محروم۔ کوئی رشتوں اور محبتوں سے محروم ہے، تو کوئی سب ہوتے ہوئے ذہنی سکون سے محروم۔ محرومی تو ہم سب میں ہے۔ اللہ نے اس محرومی کے بدلے بھی تمہیں کتنے بڑے فن سے نوازا ہے، کیا تمہارے لیے یہی بہت نہیں؟ ریم حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ لاؤبالی اور ہر بات کو مذاق میں اڑانے والا اشاس اس وقت کہیں نہیں تھا۔ کیسے آگاہی دے رہا تھا وہ! تم نے صرف دنیا کی طرز بھری نظروں سے خود کو بچانے کے لیے تنہائی کا انتخاب کیا ہے۔ اسی لیے دنیا جب تمہیں ملتی ہے وہ تمہیں خوف زدہ کرتی ہے، کیونکہ تم نے اسے خود کو خوف زدہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ ایک بار اس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محرومی کو بھلا کر یہ سوچو کہ یہاں کوئی مکمل نہیں، تو یقین کرو تمہیں ان کی رحم بھری نظریں نظر ہی نہیں آئیں گی، نہ یہ تمہاری ذات پر کوئی بات کرنے کے قابل رہیں گے۔ تم نے خود لوگوں کو اپنی ذاتیات میں گھسنے کا موقع دیا ہے۔ تم یا کوئی اور میرے بارے میں جانتا ہے؟ وہ اس لمحے بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی اور سننا چاہ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت بولتا تھا، شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسی لیے کچھ کہنے کی بجائے اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ سمیرا اسے سب بتا چکی ہے۔ وہ اس کے اعتماد کو متزلزل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے کہ میری زندگی میں جو بھی محرومی ہے، میں نے دنیا کو اس جانب دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ لوگ کون ہوتے ہیں میری محرومی کو ڈسکس کرنے والے؟ جب اللہ مجھے اس سب کے ساتھ قبول کرتا ہے تو لوگ ہیں ہی کون؟ مجھے ان کے خود کو قبول کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب مجھ سے کہیں زیادہ محروم ہوں گے۔ اشاس کی بات پر وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ تمہاری یہ محرومی اتنی بڑی نہیں، خدا کا شکر ادا کرو۔ چھوٹے ہی مگر کام کرنے کے لیے اللہ نے ہاتھ تو دیے، اور جن ہاتھوں کو دنیا سے چھپا رہی ہو انہی میں تھامے جانے والے قلم نے آج تمہیں نام اور مقام دیا ہے۔ اشاس نے ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک اور کچھ عجیب سا شور سنائی دیا۔ اشاس فوراً اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی نہ جانے کتنے فوٹوگرافرز اور میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ وہ یکدم حیرت زدہ رہ گیا۔ جی تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اشاس کا نیا اسکینڈل منظر عام پر آنے والا ہے، تو ان کی نئی گرل فرینڈ اس وقت انہی کے روم میں موجود ہیں۔
بولنے والے کے الفاظ اشاس کا دماغ گھما گئے۔ یکدم اسے گریبان سے پکڑا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصے کے باعث اس پر بل پڑا۔ وہ دیکھے، یہ ہے مایونائز رائٹر ریم، جن کا معشوقہ آج کل اشاس کے ساتھ عروج پر ہے۔ چند دن پہلے یہ ساحلی سمندر پر بھی موجود تھے اور پرسوں رات جہاز میں بھی کھٹے مہوئے سفر تھے۔ ان کی بے تکلفی کی تصویریں جلد ہی منظر عام پر آئیں گی۔ بھانت بھانت کے رپورٹرز کھٹا کھٹ اشاس کی اور اس کے پیچھے آنے والی ریم کی تصویریں بنا رہے تھے۔ رپورٹر کو چھوڑ کر یکدم اشاس ریم کی جانب مڑا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب سن اور دیکھ رہی تھی۔ اپنا چہرہ کور کرو۔ اشاس کی بات پر اس نے میکانکی انداز میں سر پر لیے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپا۔ تم سب کو اس بکواس کا جواب میں بہت جلد دوں گا۔ اشاس ریم کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیے بھیڑ توڑ کر نکلا۔ وہ جلد از جلد ریم کو یہاں سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر بہت سے کیمروں نے اس کا چہرہ قید کر لیا تھا۔ اشاس، آپ اپنا نیا اسکینڈل کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ رپورٹر اس پر سوالوں کی بچھاڑ کر رہے تھے۔ شور کی آواز سن کر ارم اور سمیرا کے ہمراہ اور لوگ بھی کوریڈور میں موجود تھے۔ رپورٹرز کی اونچی اونچی بولنے والے سوال سب بڑے واضح انداز میں سن رہے تھے۔ ارم اور سمیرا کو دیکھ کر اس نے بے جان ہوتی ریم کو ان کی جانب دھکیلا۔ سیکیورٹی پہنچ چکی تھی۔ اشاس فوراً سے پیشتر سمیرا کے کمرے میں گھسا، جہاں ریم، ارم اور سمیرا سمیت اور بھی لوگ پہلے سے موجود تھے۔ اندر جاتے ہی سیکیورٹی نے رپورٹرز کا راستہ روک دیا۔ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ وہ اشتعال بھرے انداز میں کریو کے بندوں کو دیکھ کر بولا۔ یہ میڈیا، یہ رپورٹرز کس نے کیا کہہ کر اوپر بھیجے تھے؟ وہ چلا رہا تھا۔ ریم تو بس ساکت بیٹھی زمین پر غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے تھا۔ یکدم کیا سے کیا ہو گیا؟ سب حیران اور پریشان تھے۔ یہ سب بکواس کر کے کس میڈیا کو اکٹھا کیا ہے؟ ارم بھی غصے سے بولی۔ سب خاموش تھے، جیسے سب کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ جس نے بھی یہ سب کیا ہے وہ آستین کا سانپ، اور جیسے ہی مجھے پتہ چل گیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اشاس کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی سازش تھی۔ وہ جو کرتا تھا ڈنکی کی چوٹ پر کرتا تھا، مگر ریم کو یوں گھسیٹنا اسے کسی طور گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ رات کی بجائے اگلے گھنٹے کی ٹکٹس کرواؤ، اشاس نے ارم کو دیکھ کر کہا۔ ایک نظر ساکت ریم پر ڈالی۔ اس لمحے وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ شدید شوق میں تھی۔ انہیں رات 12 بجے کی فلائٹ سے واپس آنا تھا، مگر وہ رات 9 بجے ہی گھر پر موجود تھی۔ اس کی مخدوش حالت دیکھ کر سلطانہ پریشان سی ہوئی۔ ارم اسے سارے راستے سمجھاتی آئی تھی، حوصلہ اور تسلی دیتی آئی تھی، مگر وہ کچھ نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہی منظر گردش کر رہے تھے جس میں رپورٹرز کے اس پر لگائے جانے والے الزامات تھے۔ ارم نے سلطانہ کو کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہہ کر تسلی دی کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ تو جلدی کیوں آ گئے تم لوگ؟ سلطانہ کو ارم کا نظر چرانا کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ بس ویسے ہی آنٹی، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بمشکل دامن بچاتی جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس سے زیادہ ان کے سوالوں کے وہ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ تم کیوں اتنا ڈپریس ہو رہے ہو؟ آئی ہوپ یہ کوئی غلط فہمی ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی اس کے کتنے ہی اسکینڈلز لوگوں نے بنائے تھے، مگر وہ کبھی اس طرح ہائپر نہیں ہوا تھا۔ سمیرا اور وہ گھر آ چکے تھے۔ گھر آتے ہی وہ نانا سے ملے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ صفدر صاحب لانچ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے کیا ہوا؟ سمیرا ان سے مل کر لمحے بھر کو وہیں رکی۔ بس ویسے ہی کچھ لڑائی ہو گئی تھی سر پر، میں دیکھتی ہوں۔ وہ بات بنا کر اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی، جہاں وہ ہر چیز پٹخ رہا تھا۔ سمیرا اس کے پاس جا کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے سبھاؤ سے سمجھانے لگی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ایک چھوڑ 10 لڑکیوں کے ساتھ میرے اسکینڈلز بنائے، مگر مجھے اس لڑکی کی فکر ہے جس کو میرے ساتھ بہت غلط انداز میں جوڑا جا رہا ہے۔ اشاس کی بات پر اس نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا۔ اشاس، میری طرف دیکھو۔ سمیرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جو خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ کیا؟ انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ تم اسے پسند کرنے لگے ہو؟ اس کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ سمیرا کی بات پر اس کا کچھ دیر پہلے کا ساکت وجود نظروں میں گھوما۔
ظاہر ہے ہر اچھے انسان کو لوگ پسند ہی کرتے ہیں۔ بازو چھڑا کر وہ اپنی وارڈروب کی جانب بڑھا۔ مگر کچھ دن پہلے تو وہ تمہیں بہت بری لگتی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے نظروں میں توڑ رہی تھی۔ ہاں، تو انسان کی ترجیحات اور پسند بدلتی رہتی ہیں۔ وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح بات کو گھما پھرا لے۔ ویسے وہ واقعی اچھی لڑکی ہے۔ سمیرا نے پھر سے اس کی چوری پکڑی۔ اور اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی الٹا سیدھا ہو۔ تم جانتی ہو یہ میڈیا والے جھوٹ کو سچ کیسے بناتے ہیں؟ وہ پھر سے پریشان ہوا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ حرکت کس نے اور کیوں کی ہے، مگر میں بھی چھوڑنے والا نہیں۔ اس کا پتھریلا لہجہ سمیرا کو بے حد اجنبی لگا۔ پلیز خود کو کسی مشکل میں مت پھنسانا۔ اس کی بات پر وہ ہنکارا بھر کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اگلے دن وہی ہوا جس کا اشاز کو ڈر تھا۔ اس کی اور ریم کی بہت سی تصویریں اخباروں کی پہلی صفحات پر اس ہیڈنگ کے ساتھ موجود تھیں: مایا ناز ڈائریکٹر اشاز اور لکھاری ریم ریلیشن شپ میں قید۔ اور اس ریلیشن شپ کا اس انڈسٹری میں کیا مطلب تھا، اشاز بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ساحل پر بیٹھے نہ جانے کس نے ان کی تصویریں بنائی تھیں، اور یہی نہیں، جہاز میں ان کے مختلف پوز، اس کے کان سے ہینڈ فری لیتا ہوا، اس کا موبائل ہاتھ میں تھامے اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا، اور پھر آخری ہوٹل کے کمرے میں اس کی اور ریم کی دروازے کے فریم میں کھڑی تصویر۔ اگر شاکڈ اشاز تھا تو ریم کا تو برا حال تھا۔ یہ کیا ہے؟ سلطانہ اخبارات کا پلندہ ہاتھ میں لیے اس کے پاس آئیں۔ صبح سے نہ جانے کن کن رشتہ داروں کے طنز میں بجھے فون آ چکے تھے۔ محلے والے الگ لعنت ملامت کر رہے تھے۔ سلطانہ تو چکرا گئیں۔ امی یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ نہیں، یہ اسکینڈل بنایا ہے۔ وہ تصویریں دیکھتے روتے ہوئے بولی۔ کل کا غبار اس وقت نکل رہا تھا۔ مجھے وضاحت دے دے گی، مگر پوری دنیا کو کیسے وضاحتیں دے گی؟ کون کون نہیں ہے جو ہم پر آج انگلیاں اٹھا رہا ہے؟ ریم تو نے ساری عزت مٹی میں ملا دی۔ وہ رو رہی تھیں۔ غصے میں ایک دو تھپڑ بھی اسے جڑ دیے۔ تم مر کیوں نہیں گئی؟ جب سے پیدا ہوئی ہے مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، وہ چلا رہی تھی۔ ریم ان کے الفاظ سن کر مزید شوق میں آ چکی تھی۔ کیا اس کا وہ گناہ جو اس نے کیا ہی نہیں تھا اتنا بڑا تھا کہ اس کی ماں اس کی موت کی خواہاں بن گئی تھی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھی تھیں۔ شام تک ان کے گھر میں عجیب سوگواری تھی۔ فخر صاحب کا بھی گھر سے نکلنا محال تھا، لوگ اس قدر باتیں بنا رہے تھے۔ وہ تو غصے کے مارے ریم کے سامنے ہی نہیں آئے۔ رات میں اشاز کی کال سے مسلسل اس کا فون بج رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسے اگنور کرتی رہی، آخر تنگ آ کر فون اٹھایا۔ کیا مصیبت ہے؟ چین نہیں ملا آپ کو؟ لے لیا بدلہ، کر دیا بدنام، اب پیچھا چھوڑ دیں میرا، وہ غصے سے چلائی۔ وہ جو اسے تسلی دینے کے لیے کال کر رہا تھا، اس کی بات سن کر اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ تو آپے سے باہر ہو گیا۔ آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے؟ اس دن ساحل پر آپ نے جس بات کا حوالہ دیا تھا، میں نے اپنے سب انٹرویو نکال کر پڑھے تو یاد آیا کبھی ایک بھولا بسرا کمنٹ آپ کے بارے میں کر دیا تھا۔ میری نیت میں نہ کوئی برائی تھی اور نہ ہی میں نے جان بوجھ کر آپ کی ذات کو نشانہ بنایا تھا، مگر افسوس آپ نے جانے بوجھے بنا میرے خلاف دل میں بیر باندھ دیا۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ آپ کو بری لگتی ہوں، مگر نفرت کی اس انتہا پر آپ پہنچ جائیں گے اندازہ نہیں تھا۔ تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اشاز نے جان بوجھ کر کروایا تھا۔ بدنامی سے اشاز کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اسی لیے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہاں، مگر ریم کی ساکھ بری طرح تباہ ہو جانی تھی۔ تم جیسوں کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچنا چاہیے۔ تمہارا حل یہ ہے کہ تم اس اسکینڈل کی زد میں رہو۔ میں پاگل ہوں جو یہاں بیٹھا تمہاری عزت کی فکر میں گھل رہا ہوں، لیکن اب میں تمہیں کوئی تسلی نہیں دوں گا کیونکہ تم اس قابل نہیں۔ وہ پھر سے بغیر جانے اس پر الزام لگا رہی تھی۔ میری عزت؟ رہنے ہی کہاں دی ہے آپ نے میری عزت؟ وہ تلخی سے بولی۔ بہت عقل مند ہونا تو یہ ضرور سوچنا کہ اس عزت کو مجھے خراب کرنا ہوتا تو بند کمرے میں تمہیں دنیا سے لڑنے کے طریقے نہیں بتا رہا ہوتا، بلکہ تمہاری عزت اچھی طرح خراب کر چکا ہوتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اس کی بات سن کر ہی ریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کس قدر گھٹیا انسان ہے! جو خاکہ اس کا بہتر ہونے لگا تھا اب پھر سے اس پر گرد آنے لگی۔ فون رکھ کر وہ رو پڑی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حاکم شاہ کی سازش اشاس کے ساتھ ساتھ ریم کی ساکھ کو بھی متاثر کر دے گی، اور کیا اشاس اور ریم کے درمیان پنپنے والی محبت نفرت میں بدل جائے گی، تو ہم